महरू एक पहाड़ी कबीले में पैदा हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। जब वो 16 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई। ससुराल वालों का सलूक उसे अच्छा ना था। एक देवर तो नहायत सहद दिल और शक्की नौजवान था। वो अबाश और निकम्मा भी था। उसका नाम संगीन हान था। वो काम कम करता और रोब ज़्यादा जमाता था। उन्हीं अदात के बायस सब नालान थे, मगर उसकी दादागिरी की वजह से चुप रहते थे। महरू तो अपने उस देवर से सहमी सहमी रहती, क्योंकि उसके कंधे पर हर वक्त बंदूक होती और बात करते हुए वो खून हराबे का तज़किरा ज़रूर करता था। ताहम तीनों बेटों में से यही माँ का सबसे लाडला था। महरू की सास बड़ी सहत गिर औरत थी और बहू के मामले में उसकी संग दिली इंतहा को पहुँची हुई थी। ये उन दिनों का जिक्र है जब बरे-सगीर अभी तकसीम ना हुआ था। तब अक्सर घरों में आटा पत्थर की चक्की पर खवातीन खुद पीसा करती थीं। महरू की 3 नंदें थीं, लेकिन सास तमाम घर वालों के लिए रोज़ाना का आटा चक्की पर महरू से ही पिसवाती थी। हालांकि ये लोग खाते पीते घरानों में शुमार होते थे, फिर भी हादमा रखने की बजाय सास महरू से ही दिहान की बोरियां कटवाती और पानी के मशकीज़े भरवाती थी। पहाड़ों में बहते चश्मों से बारी मशकीज़े बार लाना कोई आसान काम नहीं था। ये काम मोहे बहाँ का मुलाजिम भी सर अंजाम दे सकता था, मगर जहांदीदा सास नाजुक बदन बहू को आसाइश पसंद ना बनने देना चाहती थी। चश्मा पर पानी भरने को महरू के साथ उसकी नंदें भी जाती थीं, मगर मशकीज़ें सिर्फ महरू ही उठाती थी। वो सारे घर का काम खामोशी से करती। वो नहायत अतात गुजार औरत थी। उसने कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दिया। ब्याह के बाद वो कभी मेके भी लौट कर ना गई। एक रोज़ सास ने महरू से कहा, बहू ये इमानत के रुपए हैं, इनको संभाल कर रखो। मेरे शोहर के पास कोई शख्स इमानत रखवा कर गया है। जब वो मांगेंगे तो मैं तुमसे ले लूँगी, अपने पास नहीं रख सकती। अगर संगीन देख लेगा तो मुझको तंग करेगा। महरू ने रकम ट्रंक में छुपा दी और ऊपर से ताला भी लगा दिया। जाने कैसे संगीन ने चुप कर ये गुफ्तगू सुन ली। चंद दिन गुजरे तो सास ने इमानत तलब की। महरू ने ट्रंक खोला तो रकम गायब थी। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब सास को क्या जवाब दे। वो समझ गई कि ये संगीन हाँ की कारस्तानी है, मगर वो लब ना खोल सकती थी। सास ये बात कहाँ मानने वाली थी, उल्टा उसी पर इल्ज़ाम डाल देती। उस ज़माने में 150 की रकम भी 5,000 के बराबर होगी, जबकि एक मकान भी इतनी रकम में मिल जाता था। महरू की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। गुमसुम ट्रंक के पास बैठी थी। तभी सास अंदर आकर बोली, महरू वो रकम अपने पास ही रहने दे। फ़िलहाल तुम्हारे ससुर को ज़रूरत नहीं है। जिस शख्स की इमानत है उसे जुमे को लौटाना है। उस वक़्त तो मुसीबत टल गई, मगर रकम तो महरू को देनी थी। तमाम रात ये बेचारी सोचती रही, शब को ना सो सकी। वो किसी से अपनी बिपता ना कह सकती थी। शोहर बस्ती से बाहर गया हुआ था, मेका दूर था। शिकंजा हाँ यहाँ होता तब भी क्या होता। उस कबीले में उन दिनों औरत की हैसियत मर्द की ज़र हरीद लोंडी के बराबर थी। शिकंजा हाँ पूरी तरह माँ के शिकंजे में था। वो बीवी की बात कब सुनता था। जुमे में 3 दिन बाकी थे। ये सोच सोच कर महरू का जी उल्टा जा रहा था। सुबह सवेरे 4 बजे बेदार होना उसका मामूल था। रोज़ाना के लिए आटा चक्की पर पीसना होता था। आज भी चक्की पीसते हुए सोच की लिपटों पर सुलगती रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। घर का मुलाजिम बहत आया था, जिसका सारा ख़ानदान उसके ससुर मोही भां का नमकवार था, और ये सिलसिला पश्तों से चला आ रहा था। ऐसे चाकरों का सिलसिला गुलामी एतबार की जंजीरों से बांधा होता था। बहू बेटियां घर की 4 दीवारी के अंदर से उनको काम बता सकती थीं। मुलाजिम घर के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। बहत की दस्तक सुनकर महरू ने चक्की का फेरा ठहराया और मशकीज़े को कमर से उतार कर ज़मीन पर रख दिया। वो कुल्ली की भीगी परात उठाकर डेवड़ी के पास ले गई और बोली, बहत जानवरों को चारा डाल दे, पर ज़रा ठहर कर मेरी बात सुन ले। जी बहू बीबी, कहिए क्या बात है। महरू बोली, अम्मा ने मेरे पास 150 रुपया रखवाए थे। वो किसी की इमानत थे, मेरे ट्रंक से चोरी हो गए हैं। मेरा जेवर किसी सुनार के पास गिरवी रख कर रकम ला दो, वरना बड़ी खराबी मुझ पर टूटेगी। अभी वो इतनी बात कर पाई थी कि खटका हुआ। वो जल्दी से डेवड़ी से हटती हुई बोली, अच्छा बहत अब तुम जाओ।
میں کل صبح تڑکے سے پہلے زیور تمہارے ہجرے میں پہنچا دوں گی۔ ملازم چلا گیا۔ وہ تمام دن سوچتا رہا کہ مہرو بی بی مصیبت میں ہے، اب اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ رات ہی بہو نے پوٹلی بنا کر زیورات گندم کے ڈھیر میں چھپا دیے تھے۔ یہ زیورات اس کی ماں نے اسے دیے تھے، وہ ان کی بلا شرکت غیر مالک تھے۔ رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی۔ اس نے زیور کی پوٹلی گندم کے ڈھیر سے نکالی اور دار کھول بہت کی کوٹھڑی کو چال دی۔ دروازے سے اس کے ہجرے کا فاصلہ 40 قدم ہوگا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانب بنا ہوا تھا، جس کی چھت گھر کی 4 دیواری سے نیچی تھی۔ ساتھ ہی اسے متصل جانوروں کا باڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا تھا، لیکن صبح کا مکھڑا رات کے گھونگھٹ سے جھلکنے والا تھا۔ تبھی رات کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ بہت جاگ رہا تھا۔ مہرو نے ہلکے سے دار بجایا اور بہت نے اسے زیورات کی پوٹلی لے لی۔ جب میرا بھائی آئے گا، روپے اسے لے کر زیور چھڑا لوں گی، مگر دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی، لیکن ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہ پائی تھی کہ سنگین ہاں نے اس کو للکارا، رک جاؤ مہرو، تم بہت کے ہجرے سے آ رہی ہو۔ سنگین کی آواز سنی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تبھی وہ گھوڑی سے اترا اور بولا، بے غیرت، ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہرو نے ہمت جمع کی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی، مگر سنگین ہاں جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ رہا تھا، بندوق تان کر ہادم کے سر پر جا پہنچا۔ بہت بیچارہ جولی میں مہرو کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہ زیور اپنے دوپٹے میں باندھ کر لائی تھی اور دوپٹہ اب نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا۔ سنگین نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوپٹہ زمین پر گر گئے۔ دوپٹہ اٹھا کر سنگین نے زیور دوبارہ اس میں ڈال لیے اور بہت کو دھکا دے کر بولا، نمک حرام، تیری یہ مجال۔ پھر اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تجھے بندوق سے ہلاک کر ڈالتا، لیکن اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھوں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اس کوٹھڑی میں تو موت کا انتظار کر، جب تک بھائی لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے ہجرے کے دروازے پر لگی لوہے کی زنجیر والی کنڈی باہر سے چڑھا کر تالا لگا دیا۔ ادھر مہرو جان چکی تھی کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ نوکر کی کٹیا میں قدم رکھ کر اس نے جو فاش غلطی کی تھی اس کی سزا اسے ملنی تھی۔ دیور نے اس پر بدکاری کا الزام لگا ہی دینا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں منہ اندھیرے یوں ہی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں۔ یہ بات بہو کو خوب اچھی طرح معلوم تھی۔ سنگین ہاں کے پاس بھابھی کو بلیک میل کرنے کا پورا جواز تو موجود تھا ہی، شکنجہ ہاں یقین کرے نہ کرے یہ داستان اس کے گوشے گزار ہونی ہی تھی، مگر وہ بھی کیوں یقین نہ کرتا۔ بہت کوئی بوڑھا گوشت شخص نہ تھا، بھرپور تنومند خوش شکل نوجوان تھا۔ الزام لگنے پر مہرو کے لیے اس الزام کی صفائی ممکن نہ تھی۔ اب جان بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طور علاقے کے سردار کے گھر جا کر پناہ لے لے، جو ان کے قبیلے کا سرحیل تھا، مگر وہ بڑے خان کے قلعے کا رستہ بھی نہ جانتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے فرار ہو کر رہبر ہاں کی پناہ میں پہنچ جاتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ مہرو کی بات تو کسی نے بھی نہ سنی، مگر سنگین کے بیان کے بعد وہ تمام گھر والوں کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ ساس نندو نے جھڑکا اور سسر نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، جبکہ دیور اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب انتظار تھا تو شکنجہ خان کا، جو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ مہرو تو پھر 16 سال کی الہڑ لڑکی تھی، وہ یوں بے موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر شوہر کی خائن قرار پا جاتی تو رواج کے مطابق میکے والے بھی اس کو پناہ نہیں دے سکتے تھے، اور سسرال میں تو بس چند سانسوں کی مہلت تھی۔ آدھی رات کو جب گھر والے سو رہے تھے، اس کی سب سے چھوٹی نند کو جانے کیسے اس پر رحم آ گیا، کیونکہ ماں تذکرہ کر چکی تھی کہ مہرو کے ٹرنک سے رقم غائب ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رقم غائب کرنے والا بھی سنگین ہی ہو سکتا تھا، جو بھابھی کی بد کرداری کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے رات کو ماں کے پلو سے چابی کھولی اور کمرے کا تالا کھول کر مہرو سے کہا، اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، صبح تک لالا آ گیا تو پھر تم کو مرنا ہی ہوگا۔ مہرو بولی، اگر ان لوگوں نے قسم اٹھوائی کہ میرے کمرے کا تالا کس نے کھولا
تو تم کیا کرو گی؟ تیری جان بچانے کو میں جھوٹی قسم اٹھانے کا گناہ اپنے سار لے لوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو بے گناہ ہے۔ یہ سب سنگین کی چال ہے۔ وہ اپنی چوری کھلنے سے ڈرتا ہے۔ مہرو نے نند کے ہاتھ چوم لیے۔ تب وہ بولی، تم دروازے سے نہیں نکلنا، تم تاکی سے کسی طور نکلو اور میں اپنے قدموں کے نشان مٹاتی ہوں۔ یہ تاکی ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس کو باہر سے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ نند نے زنجیر کھول دیا اور مہرو کی باہر نکلنے میں مدد کی۔ دروازے کو نند نے دوبارہ تالا لگا دیا۔ کچے فرش سے اپنے قدموں کے نشان بھی اس نے مٹا دیے اور آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ مہرو کے 2 دیور شکنجہ کو لینے بستی چلے گئے تھے اور تیسرا گہری نیند سو رہا تھا۔ سسر نے کچھ کھٹکا سنا مگر خاموش پڑا رہا۔ مہرو نے گھر سے باہر آتے ہی کھونٹے سے بندھا ہچر کھولا اور اس پر سوار ہو کر کسی انجانے رستے پر چل پڑی۔ وہ رستہ جو اسے گھر سے دور بہت دور لے جانے والا تھا۔ کافی آگے جا کر اس نے ہچر کو واپس گھر جانے والے راستے پر ہانک دیا اور خود پیدل چلنے لگی۔ تمام رات وہ کہیں رکے بغیر چلتی رہی، آڑے ترچھے راستوں کو پھلانگتی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تھکن اس پر اتنی غالب آئی کہ وہ گر گئی۔ سامنے کسی بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ رات سر پر تھی، تعاقب کا خوف اور موت کا یقین تھا، پھر بھی سانس کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے وہ اپنے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک بارش بزرگ گزرا۔ اس نے لڑکی کو سڑک کنارے گرا ہوا پایا تو گری ہوئی مجبور کو سہارا دے کر اٹھایا اور احوال دریافت کیا۔ مہرو نے اپنی مصیبت اس عمر رسیدہ شخص کو بتا دی۔ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، یہاں کوئی رہبر خان نامی سردار نہیں رہتا، تم کسی اور طرف نکل آئی ہو۔ وہ شخص اسے اپنی بستی کے سب سے معزز آدمی سید روشن شاہ کے پاس لے گیا۔ یہ شخص نیک رحم دل اور سچا انسان تھا۔ جب مہرو نے رو رو کر اس کو اپنی داستان سنائی تو اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب میری پناہ میں ہو اور آج سے میری مہمان ہو۔ جب تک میرے جسم میں سانس ہے تمہارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تم بے خوف ہو کر میرے گھر میں رہو اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ جب مہرو کے فرار کا علم اس کے ساس سسر اور دیور کو ہوا تو انہوں نے منادی کرا دی کہ مہرو پر بدکاری کا الزام تھا۔ جو اس سے قبل اس کا شوہر آتا اور وہ خائن ثابت ہوتی، وہ پہلے ہی بھاگ نکلی ہے، سو اب اس کا قتل قبیلے کے ہر اس فرد پر واجب ہو گیا ہے۔ وہ جس کو بھی کہیں مل جائے اسے ہلاک کر ڈالے۔ یہ اعلان سنتے ہی بستی کے چند جوشیلے نوجوان غیرت کی آگ میں جل اٹھے۔ تبھی شکنجہ ہاں بھی بھائیوں کے ہمراہ بستی آ پہنچا۔ یہ نوجوان اس کے ہمراہ اسلحے سے لیس ہو کر مہرو کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پوچھتے پاچھتے بلاخر وہ سید صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ مہرو ہماری مجرمہ ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو اپنے قبیلے کی ریت رواج کے مطابق سزا دے سکیں۔ سید صاحب نے ان کو بہت سمجھایا اور احکام خداوندی بھی سنائے مگر وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے۔ آخر اعلان جنگ ہو گیا اور دونوں طرف کے مرد کام آ گئے۔ سید صاحب کے 2 ملازم اور 3 جوان بیٹے اس معرکے میں مارے گئے مگر اس شیر دل آدمی نے مہرو سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کو قاتلوں کے حوالے نہ کیا۔ بالآخر رہبر خاں کو خبر ہو گئی۔ سردار نے مداخلت کی اور مشتار افراد ہچروں پر اپنی لاشیں اٹھا کر چلے گئے۔ جب مہرو کو پتہ چلا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ نبھانے کی خاطر سید صاحب کے 3 جوان لڑکے مارے گئے ہیں تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کو ابھی اور اسی وقت سید صاحب کے گھر سے چلے جانا چاہیے ورنہ وہ لوگ اس کو حاصل کرنے دوبارہ آئیں گے۔ وہ سید صاحب سے اس قدر شرمندہ تھی کہ ان کو اپنا منہ دکھانے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ان پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر میں گہرام مچا ہوا تھا، کسی کو اس کے چلے جانے کا ہوش نہ تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام سر پر ہی تھی جب وہ سید روشن صاحب کے گھر سے نکلی تھی۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کدھر کا رخ کرے۔ دنیا اس پر تنگ ہو چکی تھی اور زندہ رہنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے تھے۔ موت کی پرچھائی کے خوف سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ نہر کے قریب پہنچی اور اس میں کود کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک شخص پر پڑی
جو نہر کے کنارے سجدہ ریز تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو مہرو کو دیکھا کہ وہ ندی میں کود جانے کو پر تول رہی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹی خودکشی حرام ہے، یہ فعل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مہرو رونے لگی، بولی، سید صاحب میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے جوان بیٹوں کی موت کا سبب بنی، تبھی یہاں آئی ہوں، مجھے مار جانے دیجیے۔ سید صاحب نے جواب دیا، مہرو بیٹی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مگر شہادت کسی کسی کو ملتی ہے۔ میرے بیٹوں نے کسی بے گناہ کی زندگی بچانے کی خاطر موت کو گلے لگایا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، انہوں نے شہادت پائی ہے، شکر ہے اس رب کا، کول پر جان دینا بچے مسلمان کا شیوا ہے۔ وہ سمجھا بجھا کر مہرو کو گھر لے آئے اور اس مظلوم لڑکی کی شادی اپنے علاقے کے نوجوان زمیندار سے کروا دی۔